बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। घर के पीछे का हिस्सा अम्मा ने फूलों से सजा दिया, बोली कि कल तेरी धूमधाम से बारात आएगी। मुझे अम्मा की बात पर बहुत हंसी आई। अब तो मेरी उम्र 40 से भी ऊपर हो चुकी थी, अब कैसे बारात आ सकती थी। लेकिन उसी रात 3 बजे अचानक मैंने ढोल बाजे की आवाज़ सुनी तो चौंक गई। अम्मा जल्दी से पास हुई, बोली कि तैयार होकर बाहर आ जा, तेरी बारात है। मुझे यकीन नहीं आया, भला रात 3 बजे कैसी बारात। मैं जल्दी से बाहर गई, लेकिन ये देखकर बेहोश हो गई कि पूरे 300। मेरा नाम ज़ोया है, मेरा ताल्लुक़ सूबा पंजाब से है। हम 4 बहन भाई हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पर कभी कभी ऐसी अनहोनी हो जाती है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, या शायद हम खुद ही इस पर यकीन करना नहीं चाहते। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है और कुछ हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल बना देते हैं, और हम रिश्तों के ऐसे जाल में फंस जाया करते हैं जहाँ से निकलना चाहें भी तो निकल नहीं पाते हैं, और जब वक्त आता है तो वो ज़ंजीरें तोड़ने का तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल इसीलिए दी है ताकि वो गलत और सही में फ़र्क कर सके, पर हम फ़र्क करना ही नहीं चाहते, और कुछ लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उसके बचपन से लेकर जवानी तक की सभी खुशियाँ, सब ख्वाब छीन लिए जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। मेरी ज़िंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी जिसके 40 साल अपनों की नज़र हो गए, मैं होनहार लड़की अपनी ज़िंदगी को हार रही थी। मैं अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटी थी और ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मुश्किलात, तकलीफ़ें मैंने सही थी। अब तो दिल भी पत्थर का हो चुका था, जहाँ ना कोई ख्वाब था, ना कोई उम्मीद, बस अजीब सी ज़िंदगी थी जिसको मैं गुजार रही थी। मैं होनहार तालिबा थी और प्रोफेसर बनना चाहती थी। दिन रात ख्वाब देखती। मैं एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। मैं 8 साल की थी जब बाबा का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ तब जवान थी, उनकी शादी कम उम्री में हुई थी और उनको देखकर कोई भी कह नहीं सकता था वो शादीशुदा हैं, या उनके 4 बच्चे भी हैं। मेरी माँ 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहे थे, और बेवा हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। अब्बा के चले जाने के बाद हमें हमारे नाना अब्बू ने अपने पास ले आए और हम अब्बा का शहर छोड़कर नाना अब्बू के पास आ गए, और मामू लोगों ने अब्बू का घर बेच दिया। मैं तब बहुत छोटी थी। मेरा वो घर, उस घर में मेरे बचपन की यादें, सभी कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे, और हमारे घर के साथ एक घर था जिनके साथ अम्मा अब्बा का शुरू से बहुत लेन देन था। बहुत अच्छे लोग थे। वो अपने बचपन के 8 साल गुजारे थे उसी मोहल्ले में। गंदम के दाने लेकर उनको भुनाने जाना, बाई के साथ तंदूर से रोटियां लगवा कर लाना, और फिर दुपट्टों पर लगती मुकेश को देखना, और औरतों को खूबसूरत गले ख़रीद कर उनको अपने कपड़ों की जीनत बनते देखना, और ख़ुद बड़े से दरख्त के साथ झूले झूलना, सब बहुत यादगार था। जैसे जैसे हालात बदले, वक्त भी बदल गया। मुझसे मेरा बचपन, मेरे बचपन की यादें, सब कुछ छिन गया। मैं चाहती थी और आज भी चाहती हूँ, वापस उसी मोहल्ले में जाना चाहती हूँ। अब वो लोग होंगे भी या नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वापस उसी जगह जाऊँ जिस घर में मैं पैदा हुई थी, जिस घर की दीवारों पर बचपन में नाम लिखा करती थी और फिर फूल बूटियाँ बनाया करती थी, जिस पर अम्मा से बहुत डांट भी पड़ा करती थी, और मेरी अम्मा सलीक़ामंद खातून थीं जिसके हाथ में बहुत सफाई थी। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि तब के ज़माने में लोग बच्चों को इतना पढ़ाया नहीं करते थे, बस घरदारी सिखाने पर तवज्जो मरकूज़ रखते। तब लोग पढ़ी लिखी होना अहम भी नहीं समझा करते थे। तब तो रिश्ता करते वक्त एक ही सवाल पूछा जाता था कि आपकी बेटी को घर संभालना, खाना बनाना आता है। हमारा वक्त बहुत खूबसूरत था। अब तो वैसे ना लोग रहे, ना चीज़ें रहीं, बल्कि कुछ भी तो वैसा नहीं रहा। सब कुछ बदल गया है। हम मामू लोगों के पास आ गए, पर अम्मा ने अब्बू की पेंशन से अलग घर बना लिया और वहीं रहने लगे। पर मामू लोग चाहते थे कि हम उनके साथ रहें, पर अम्मा ने कहा कि आज ये लोग ऐसे कह रहे हैं, ये 2 दिन की बात नहीं है, कुछ वक्त गुजरा तो यही लोग हमें धक्के देकर निकाल देंगे। और मामू लोग चाहते थे कि अब्बू का जितना पैसा है सब उन्हें मिले, और उन लोगों ने जो हमारा घर बेचा था उसके पैसे भी खुद खा गए थे और कभी हिसाब भी नहीं दिया। जब घर बन रहा था, हम 9 माह तक मामू लोगों के साथ रहे थे, और उस दौरान उन लोगों ने बहुत तंग किया। पहले नाना अब्बू कहते रहे कि अम्मी से दूसरी शादी कर लो। फिर जब अम्मी ने बात नहीं मानी तो ममानी ने अपनी अना का मसाला बना लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि अम्मी उनके तलाक़ याफ्ता भाई से शादी कर लें। और जब ममानियों को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने कई तरीक़ों से हमें तंग किया। पहले अम्मी पर पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर बड़ी ममा ने ख़ुद अपने कमरे के पर्दे और चादरें काट दी और हम बहन भाइयों पर इल्ज़ाम लगा दिया। और जब कुछ नहीं बना तो अम्मी पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो किसी शख्स से मिलने गई थी बाहर, जबकि अम्मी दिन रात नाना अबू के घर को संभाल रही थी। ममानियाँ बस आराम करती और अपने बच्चों का ख्याल रखा करती थी। हम तब बहुत छोटे थे, हमें अपनी माँ की बहुत ज़रूरत थी।
پر امی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی اور چپ چاپ سب کچھ کام سہتی رہتی۔ میری ماں کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا، وہ خود ہی وقت سے اور حالات سے لڑتی رہتی۔ نانا ابو شروع سے زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے اور ممانیوں کو موقع مل جاتا تھا ہم پر ظلم کرنے کا اور مارنے کا۔ ممانی جان بوجھ کر ہمیں مارتی تھیں اور گھر کا کام کرواتی تھیں۔ کسی کو بھی ہم پر ترس نہیں آتا تھا، پر میں نے ایک بات سیکھ لی تھی کہ جب باپ مر جائے تو خوشیاں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں اور دنیا بھی دشمن بن جاتی ہے۔ اور جب ہمارا گھر بن گیا تب بھی میرے ننیال والوں کی کوشش تھی کہ ہم وہاں شفٹ نہ ہوں، اور امی سے بہت بحث کی پر ہم کسی نہ کسی طرح الگ گھر میں شفٹ ہو ہی گئے۔ اور میری ماں کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی جو لوگوں کے درمیان آ گئی اور یہی ان کے پاس گھر بنا لیا کہ زمانہ خراب ہے پر چلو میرے بھائی تو ہیں، پر جب وقت ہی برا چل رہا ہو تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے گھر میں آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، ماموں لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ کسی نہ کسی طرح دوسری شادی کر لو، بچے ہم سنبھال لیں گے اور پورا خیال رکھیں گے۔ اور ایک ماموں نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ وہ اسی گھر میں بچوں کے ساتھ رہیں گے، پر امی نہیں مانی اور نانا ابو نے کہا کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو اچھا نہیں ہوگا، بھلا ایسے کہاں رشتے ہوتے ہیں جو سگا باپ بھی اپنے بیٹوں کے اشاروں پر ناچتا ہو۔ نانا ابو نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو سپورٹ کیا تھا، ان کی بات مانی تھی، ہمیں یہاں لے آئے، پر جب ابو کی پینشن کا پیسہ ملا تو ان کے رنگ بھی بدل گئے۔ بلکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی، شروع میں بھی امی سے بہانے سے پیسے مانگ لیتے تھے اور اب بھی ایک بھاری رقم امی سے مانگی جس پر انکار کر دیا، اور ان لوگوں کو لگا کہ اب ان کو کچھ نہیں ملنے والا تو امی کو تنگ کرنے لگے، پھر اس حد تک گر گئے کہ سگی بہن کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ہمیں پریشان کرنے لگے۔ امی دن رات رویا کرتی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہماری ماں ہمارا واحد ہمارا سہارا تھی، پر یہ لوگ میری امی کو بھی مارنے کا پلان بنانے لگے۔ ہم بھوک سے روتے تھے جب ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا اور میرا بھائی بھوک سے رو رہا تھا۔ تب امی ہمسایوں کے گھر گئی، روٹی کا پوچھا تو اس عورت نے ایک روٹی اماں کو تھما دی کہ بس یہی پڑی ہے۔ امی نے وہ روٹی میرے بھائی کو دے دی اور پھر اس کے بعد میری ماں دن رات کھیتوں میں محنت کرتی، جانور رکھے جن کا دودھ بیچ کر ہم گزارا کرتے، اور نانا ابو نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے زمانے میں بہت تیز آندھی آیا کرتی تھی، طوفان بارشیں بہت ہوا کرتی تھی اور میری ماں ہمیں اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہا کرتی تھی اور ہم ڈر کر سوتے نہیں تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں بھی ہم کمرے کے اندر سوتے تھے، ماموں لوگوں نے اپنے ہو کر ہمیں بہت اذیت دی تھی۔ ہم دوسرے گاؤں پیدل اسکول جایا کرتے تھے جس کا کافی لمبا سفر بن جاتا تھا، پر ہمارے ماموں اپنے بچوں کو لے کر ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتے جیسے ہمیں جانتے تک نہ ہوں۔ پھر ایک دن بڑی ممانی نے خود اپنے بھائی کو رات کے وقت گھر بھیج دیا اور اپنے شوہر یعنی میرے ماموں سے کہا کہ تمہاری بہن نے آج خود گھر بلایا ہے میرے بھائی کو، جب اسے شادی نہیں کرنی تو کیوں اس کو گھر بلواتی ہے۔ اور دونوں ماموں بڑے غصے سے گھر سے نکلے اور آ کر ہمارے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے، اور جب امی نے دروازہ کھولا تو ماموں نے بنا کچھ پوچھے میری امی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم مر جاؤ۔ آس پاس کے ہمسایوں نے آ کر روکا اور پھر پتہ چلا کہ ممانی کا بھائی آیا تھا اور اس نے خود بتایا کہ میں تھپڑ کھا کر آیا ہوں، وہ عورت کسی صورت شادی کے لیے نہیں مان رہی، اور یوں بات ختم ہو گئی۔ پر ہم نے ہمیشہ کے لیے ان سے تعلق ختم کر لیا۔ اس دن بہت روئی تھی میں اپنے باپ کے لیے، ہم بہت ڈر گئے تھے، پر میری ماں کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ میری ماں مردوں کی طرح پھرتی ہیں، کبھی کسی سے ہنس کر بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی کو دروازے سے آگے آنے دیا۔ وقت گزر رہا تھا پر ہمارے لیے وقت رک چکا تھا، کبھی کھانے کو نہ کچھ ہوتا، کبھی پہننے کو کپڑے نہ ہوتے، اور پھر عید پر ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے کیونکہ ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی اور ہم جوان ہو رہے تھے جب مجھے عجیب قسم کی تکلیف رہنے لگی جس سے مجھے ایسے جھٹکے لگتے کہ امی کو مجھے پکڑنا پڑتا۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھی اور ہر وقت میرے سر میں درد رہتا، بخار ایسا کہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ بڑے ماموں کا گھر تھا اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے امی سے میرا رشتہ مانگا تھا، پر امی نے کہا کہ انہوں نے خاندان میں شادی نہیں کرنی اور نہ ہی ابھی میری بیٹی کی عمر ہے شادی کی، اسے پڑھنا ہے اور کچھ بننا ہے۔ اس کے باپ کا ایک خواب تھا اپنے اولاد کو اچھے مقام پر دیکھنا۔ ہماری ماں نے ہمارے لیے اپنی پوری جوانی اپنی پوری زندگی لگا دی تھی۔ بڑی بہن کا رشتہ آیا اور امی نے اس کا رشتہ کسی کو بنا بتائے طے کر دیا، اور جس دن بارات آنا تھی اس دن نانا ابو اور ماموں لوگوں نے لڑکے والوں کو دھمکیاں دیں، پھر بھی کسی نہ کسی طرح شادی ہوگی، اور بڑی بہن کے بعد دوسری بہن کا رشتہ بھی انہی کے خاندان میں ہو گیا۔ پر میرے ننیال والوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ نہ ہی کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے تھے، اور انہی دنوں ابو کی کزن ہمارے گھر میں آئی، بہت خوش ہوئی تھی کہ ابو کے خاندان سے کوئی تو ہمارے گھر آیا تھا۔ دادا ابو کو تو کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ ابو 2 ہی بھائی تھے اور دونوں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے کیونکہ میرے بابا خود ان دنوں سازشوں کا شکار ہو چکے تھے اور میں خود بھی۔ جو کچھ میرے باپ کے ساتھ ہوا وہی کہانی میرے ساتھ بھی دہرائی جانے والی تھی، جس کا اندازہ مجھے بہت سال بعد ہوا تھا۔ آنٹی گھر آنے لگی اور امی سے کہا کہ باپ کے بیٹے کو اپنی چھوٹی بیٹی دیں گے۔
اور ان کی بڑی بیٹی کی شادی اور یہ پہلی شادی تھی جس پر ہم سب چلے گئے اور خوش بھی بہت تھے، پر پتہ نہیں کیوں وہاں جا کر بھی مجھے رونا کیوں آ رہا تھا، عجیب طبیعت ہو رہی تھی۔ میں ایم اے انگلش کر رہی اور آگے ایم فل بھی انگلش میں ہی کرنا چاہتی تھی، اور کسی اچھے کالج میں بطور لیکچرار پڑھانا میرا خواب تھا۔ میرے ننیال والوں کو ہماری شادی پر جانا بہت برا لگا، اور انہی دنوں مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کسی نے ابھی مجھے چھوا ہو، اور میں سوتے میں ڈر جایا کرتی۔ میرے ہر سوٹ پر کٹ لگا ہوتا، اور ایک دن بال بناتے وقت دیکھا تو جیسے کسی نے میرے بال کاٹ لیے ہوں، اور میں بیمار رہنے لگی اور سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دن رات تکلیف سے رو رہی تھی۔ میرے بھائی کی اچھی جاب ہوگی، وہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا تھا، اور تب ننیال والوں نے ہم سے صلح کر لی، اور امی نے بھی سوچا چلو بھائیوں نے جو کیا اپنی بیویوں کے کہنے پر کیا، پر ننیال سے کسی نے بھی معافی نہیں مانگی تھی، اور ایسے دوبارہ سے بول چال شروع ہو گیا کہ ایک بار پھر ماموں نے میرا رشتہ مانگا اور امی نے پھر سے انکار کر دیا، اور بھائی کو ماموں لوگ اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے، اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ پھپھو کی طرف سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر سے ایک جنگ چھڑ گئی، اور چھوٹے ماموں جو اپنی بیٹی دے رہا تھا وہ گھر سے بھاگ گئی اور دوبارہ ملی بھی نہیں۔ میں اپنی امی سے بہت کہتی کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کا بھائی کر رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے ماموں کو جادو کرتے ہوئے، آپ میرا یقین کریں، پر امی کہتی کہ انہیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی۔ میں بہت کہتی پر کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے ایسی بہت سی تکلیفیں سہی تھی جن کا ذکر کرنا بھی مجھے مزید تکلیف دیتا ہے، اور یہاں ذکر کرنا مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ میں شاید آج بھی یہ سب نہ لکھ پاتی، پر پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کیا کہ اپنی سچی کہانی لکھوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، پر یہ میں نے اچھی لگنے کے لیے نہیں لکھی، بلکہ دوسروں کو سبق دینے کے لیے لکھی ہے۔ اگر کبھی آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں تو ان کا مقابلہ اکیلے کریں، خود کے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں، خود کے لیے جینا سیکھیں، اور کبھی بھی کسی پر بھروسہ مت کریں۔ میرے بھائی کی شادی اس کی پسند سے بھائی کے دوست کی بہن سے کرتی، اور ابو کی قسم ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی جبکہ امی نے ان کو شروع میں بتا دیا تھا کہ میرے بچے کبھی بھی خاندان میں شادی نہیں کریں گے، اور نہ ہی میں اپنے بچوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہوں۔ آپ بھی بیٹیوں کی ماں ہیں، پر وہ عورت بہت پہنچی ہوئی نکلی اور بھائی کا بدلہ مجھ سے لینے لگی اور جادو ٹونے کرنے لگی، اور خود اپنے بیٹے کو کہا کہ زویا سے بات کیا کرو، اس کو مناؤ کسی طرح۔ پر میں نے لوگوں کے بہت روپ دیکھے تھے، اور میری زندگی میں جتنی کڑواہٹ تھی، محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا خواب، میری پڑھائی درمیان میں رہ گئی تھی، میں بس ایم اے انگلش کے فرسٹ پارٹ ہی کر سکی اور دوبارہ کبھی کالج نہیں جا سکی۔ میں بہت بیمار رہنے لگی، امی کہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں، علاج کروایا، پر مجھے تھا کیا، کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ پھر کسی نے امی کو پیر کے پاس جانے کا کہا، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ کوئی بہت پہلے سے مجھ پر جادو کر رہا ہے جس کا اثر دماغ پر ہو رہا ہے، اور اب جو جادو کیا ہے وہ محبت کا جادو ہے، اور کرنے والی بھی عورت ہے۔ امی بھی جان گئیں کہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ میں کچھ دن ٹھیک رہی اور پھر سے دوبارہ ویسے ہی بیمار رہنے لگی۔ میری آنکھیں بھی عجیب ہوتی جا رہی تھی، اور میری امی کو میری بہت فکر رہتی، اور میرے لیے رشتے بھی دیکھ رہی تھی، پر جو رشتہ آیا وہ پتہ نہیں کیوں ڈر کر بھاگ جایا کرتا۔ وہ لوگ کہتے کہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، اگر اس گھر میں رشتہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور ہم کسی بھی قسم کا نقصان نہیں چاہتے، اور ایسے کئی سال گزر گئے۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری کزن، جن کو آپ ہی کہتی تھی، کہ اچانک ہمارے گھر آئی، ان سے میری شروع سے نہیں بنی، کیونکہ انہیں دوسروں پر حکم چلانے کی عادت تھی، اور ان کا حکم مجھ پر نہیں چلتا تھا۔ آج کل وہ ہر وقت موبائل پر لگی رہتی ہیں، اور ایک دن میں نے ایسے ہی چیک کر لیا اور مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے آپ ہی کو بہت سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، آپ کو اپنی ایسی عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے اس بات کو غلط رنگ دیا اور مجھے کہا کہ تمہاری ابھی تک شادی جو نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے دوسروں سے جلتی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ ہی ایسی بات نہیں ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کو گھر پر توجہ دینی چاہیے۔ پر انہوں نے کہا کہ وہ تو یہاں آ کر پچھتا رہی ہیں، اور حیرانگی کی بات تھی کہ وہ ہمارے گھر اچانک ایسے لینے بھی کیا آگے، جبکہ میں تو ان کے گھر آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ ماموں خود دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اب خود کی بیٹی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، ہمیشہ میری ماں کے پیچھے رہے اور اپنا گھر جان کر دیکھا نہیں۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور اس کی بات کا سارا الزام ہم پر ڈال دیا کہ ہم نے جادو کر کے ان کی بیٹی کا گھر خراب کیا ہے، جبکہ میرے کسی بھی ماموں نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کی تھی۔ میرے بہن بھائی اپنی زندگیوں میں خوش تھے، مصروف تھے، پر میں ٹھیک ہو کر بھی ٹھیک نہیں تھی، اور دوسری طرف پھپھو ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ انسان ایسا کیوں ہوتا ہے، اتنا خود غرض، اتنا حسد کرنے والا، کہ ایک چھوٹی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے۔ مجھے سچے خواب آتے تھے، اور میں کبھی کسی خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی تھی۔ یہ مسئلہ میرے ساتھ بچپن سے ہوا تھا، اور میرے بہت سے خواب سچے ہوتے تھے۔ جب امی کو بتاتی تو وہ یقین نہیں کرتی تھیں، کہتی ہیں کہ خواب بھلا کس کے سچے ہوتے ہیں، تم زیادہ سوچتی ہو اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے جادو کی کاٹ کروائی، اور ابھی کچھ دن نکلے تھے کہ میرا رشتہ ایک جگہ ہونے لگا تھا، پر پھر سے انکار ہو گیا۔
حالانکہ میں بہت خوبصورت تھی، میں اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار رہی تھی، اللہ سے بہت دعائیں کرتی کہ میری سن لے وہ۔ میں اپنی زندگی سے تھک چکی تھی، میری عمر 30 سال کی ہو چکی تھی اور گھر والے سبھی میرے رشتے کے لیے بہت فکر مند تھے۔ امی ہر بار میرا کارڈ کرواتی پر پھر سے کوئی وار کر دیتا اور امی کہتی پتہ نہیں ایسا کون ہے جو تمہارا پیچھا ہی نہیں چھوڑا۔ مجھے نہ کوئی جاب مل رہی تھی اور نہ ہی میری شادی ہو رہی تھی، جبکہ میری عمر کی سبھی لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ میں بہت پریشان تھی اور کئی بار امی سے کہا کہ آپ کے بھائی ہی یہ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے تھے۔ میری بھابھی کی بھی کسی سے نہیں بنا کرتی تھی اور گھر پیسہ آتا کہاں جاتا پتہ نہیں چلتا۔ قرض سر پر چڑھ چکا تھا اور میرا صبر بھی جواب دینے لگا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر روتی اور میں چپ سادھے پھرتی رہتی۔ میری زندگی سے ہر امید ختم ہوتی جا رہی تھی اور میں بہت اللہ سے دعا کرتی کہ کہتی بس اب بہت ہو گیا ہے، میں تھک چکی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ جب انسان کے خواب اس سے چھین لیے جائیں تو وہ مر ہی جاتا ہے، اور میں بہت دعا کرتی کہ میری اس آزمائش کو ختم کر دے یا مجھے اس تکلیف سے نکال دے۔ جن لڑکیوں کی شادی جلدی نہیں ہوتی ان کو کوئی سکون سے جینے بھی نہیں دیتا۔ اب تو میرے بہنوں کے بچے بھی جوان ہو رہے تھے جب ایک دن میری ماں نے گھر کے پیچھے کا حصہ اماں نے پھولوں سے سجا دیا، بولیں کہ کل تیری دھوم دھام سے بارات آئے گی۔ مجھے اماں کی بات پر بہت ہنسی آئی۔ اب تو میری عمر 40 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی اور دل سے ہر امید بھی ختم ہو چکی تھی، آنکھوں سے سبھی خواب ختم ہو چکے تھے، اب کیسے بارات آ سکتی تھی؟ لیکن اسی رات 3 بجے اچانک میں نے ڈھول باجے کی آواز سنی تو چونک گئی۔ اماں جلدی سے باہر سے بولی کہ تیار ہو کر باہر آ جا، تیری بارات ہے۔ مجھے یقین نہ آیا، بھلا رات 3 بجے کیسی بارات؟ میں جلدی سے باہر گئی، لیکن یہ دیکھ کر بے ہوش ہونے کو تھی کہ ایک خوبصورت شخص دلہا بنے ہمارے گھر داخل ہوا تھا، اور تبھی اماں نے کہا کہ بس جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ میں بہت کچھ جان چکی ہوں۔ اور پھر لڑکے کی بہن آئی، اس نے مجھے تیار کیا اور راتوں رات میری شادی کر دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں میں بھائی نے گاؤں سے وہ گھر بھی بیچ دیا اور دوسرے شہر گھر لے لیا، اور میرا شوہر بہت اچھا تھا، مجھے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا، پر میں کیا کرتی؟ میرے دل میں کوئی خوشی پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے بات کرنا تھی، آخر کیا جلدی تھی جو اچانک سے شادی کر دی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا؟ اور جب میکے گئی تو میری اماں نے بتایا کہ مجھے ایک سید صاحب مل گئے تھے۔ جب تمہارا دوپٹہ لے کر گئی تو انہوں نے بتایا کہ تم جب 18 سال کی تھی تب سے تم پر عملیات کیے جا رہے ہیں، اور تمہارا بڑا ماموں خود کالا جادو کرتا ہے، اور اس نے تمہارا گڈا بنا کر کسی قبرستان میں دبا دیا تھا تاکہ تمہاری کبھی شادی نہ ہو سکے۔ وہ اپنے انکار کا بدلہ لے رہا ہے اور تم بس بیمار رہو، اور ہمارے گھر پر ہی انہی لوگوں نے جادو کیا ہے، جس سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے ان سے بہت نفرت تھی اور یہ نفرت اب مزید بڑھ چکی تھی۔ میری زندگی کے ساتھ میرے اپنے ہی کھیلتے رہے اور ہمارا تماشا دیکھتے رہے، اور اسی وجہ سے سید صاحب کے کہنے پر رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دی تاکہ اب پھر سے کوئی پیچھا نہ کر سکے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ میرے بڑے ماموں کسی ٹرک کے نیچے کچل گئے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہم نے ہر رشتہ، ہر تعلق ان لوگوں سے ختم کر لیا تھا، اور آنٹی جو ابو کی کزن تھی ان کے بیٹے کے دماغ میں سوراخ ہو گیا تھا، جس کی شادی تو کر دی تھی پر وہ کبھی کسی بھی وقت بے ہوش ہو جاتا، اور پھر پتہ چلا کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو چکے تھے، سب بہن بھائی اپنے گھروں میں خوش تھے، پر ان لوگوں نے میرے ساتھ حسد میں آ کر جو کھیل کھیلا، میری زندگی کو مجھ پر حرام کر دیا۔ پر خوشیاں دیکھنا ان کو بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، اور میرا ان لوگوں سے حساب ابھی باقی ہے جس کا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنے شوہر اور اپنی ماں کے ساتھ عمرے پر چلے گی۔ آج میرے دل کو ایک سکون ہے، بس یہی ایک کسک ہے جو بھی باقی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔